अजमेर ने बेडरूम का दरवाज़ा मकफल किया और पलट कर सामने खड़ी उस मासूम सी लड़की को देखा जो अभी तक अपने भारी अरूस लिबास में सिमटी बेड के किनारे बैठी मुसलसल अपने नाखूनों को छील रही थी और उसके चेहरे पर छाया होप और आंखों में तैरती नमी अजमेर के सीने में एक अजीब सी चुभन पैदा कर रही थी। लेकिन उसने अपने चेहरे पर सख्ती के तासरात बरकरार रखे। वो कदम ब कदम उसके करीब आया तो आयरा ने सहम कर अपनी नज़रें मज़ीद झुका ली। अजमेर उसके बिल्कुल सामने रुक गया और झुककर उसके लरसते हुए हाथ को अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिया। आयरा को लगा कि शायद वो मोहब्बत का कोई जुमला कहेगा, लेकिन अजमेर के लबों पर से निकलने वाले अल्फाज किसी ठंडे तीर की तरह से उसके दिल में पेवस्त हो गए। कल सुबह जब तुम इस कमरे से बाहर निकलोगी तो तुम्हारे चेहरे पर थकन और आंखों में वो खुमार होना चाहिए जो एक नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर होता है। उसने आयरा की थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर सपाट लहजे में दोबारा कहा, तुमने गुस्ल करके बाहर जाना है और घर वालों के सामने ऐसे बिहेव करना है जैसे मैंने तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दिया। याद रखना आयरा, इस कमरे के अंदर जो कुछ है वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहना चाहिए। अगर बाहर किसी को ज़रा बराबर भी शक हुआ कि हमारे दरमियान कुछ तालमेल नहीं तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर उसने आयरा को झटके से छोड़ा और खुद सोफे की तरफ बढ़ गया था, जबकि आयरा साकित जामिद बैठी हुई थी। ये सोचती रह गई कि जिस शख्स को वो अपना साहिबान समझ कर आई थी उसकी पहली रात इतना पुरस्कार हो खौफनाक क्यों है। आयरा के लिए वो रात किसी डरावने से ख्वाब से कम नहीं थी। वो पूरी रात बैठ के एक कोने में दुबकी बैठी रही, जबकि अजमेर सोफे पर करवटें बदलता रहा। जैसे ही खिड़की की पर्दों से सुबह की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो आयरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे अजमेर की वो सख्त आवाज़ बार बार याद आ रही थी जिसमें छुपी धमकी ने उसकी रूह तक को कपकपा दिया था। वो दबे कदमों वाशरूम की तरफ बढ़ी और जब वो गुस्ल करके बाहर निकली तो आईने में अपना अक्स देखकर खुद से ही डर लगने लगा था। उसकी आंखें रात भर रोने की वजह से सूजी हुई थी और चेहरा जख्म पर झुका था। जो इत्तेफाक से अजमेर की बिताई हुई थकन की अक्कासी कर रहा था, वो अभी भी अपने गिले बाल खुश्क कर रही थी कि अजमेर की आंख खुल गई। उसने एक गहरी नज़र आयरा के सरापे पर डाली और फिर इत्मीनान से उठकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गया। नीचे नाश्ते की मेज़ पर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। याद रखें जो मैंने कहा, ज़रा सी भी चूक हुई तो तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। उसने बगैर मुड़े सर्द लहजे में ताकीद की थी और अलमारी से अपना सूट निकालने लगा। आयरा ने थूक निकलते ही अस्पात में सर हिला दिया तो रस्ते हाथों से अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर वालों की मोहब्बत भरी नज़रों और सवालों का सामना कैसे करेगी, क्योंकि उसे तो झूठ बोलना भी नहीं आता। लेकिन अजमेर का खौफ उसकी मजबूरी बन चुका था। जब वो कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी दुल्हन की तरह नहीं बल्कि किसी कैदी की तरह अपने सील से बाहर जा रही है, जहाँ हर नज़र उसके लिए एक नया इम्तिहान थी। आयरा जब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची तो उसके कदम मन मन भारी हो रहे थे। सामने मेज़ पर अजमेर की वालदा, बड़ी भाभी और छोटी बहन नाश्ते की में मसरूफ़ थी, लेकिन जैसे ही आयरा पर नज़र डाली सबके चेहरे पर मानी हेज़ मुस्कुराहटें बिखर गई। आओ आओ आयरा बेटी, हम तो समझ रहे थे कि आज तुम दोपहर से पहले नीचे नहीं आओगी। सास ने उसे शफकत से अपने पास बिठाते हुए शरारत से कहा था तो आयरा का जी चाहा कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। उसने नज़रें झुकाकर प्लेट में चम्मच लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके कपकपाते हाथ उसके सामने साथ नहीं दे रहे थे। अरे देखो तो ज़रा, हमारी दुल्हन मियाँ की नज़रें तो अभी से ही नींद से बोझल हो रही हैं। अजमेर ने तो पहली रात में ही हमारी गुड़िया का बुरा हाल कर दिया। बड़ी भाभी ने आयरा के गीले बालों और थके हुए चेहरे को देखते हुए लुकमा दिया था तो मेज़ पर एक कहका गूंजा था। आयरा ने बमुश्किल अपने आंसू रोके और अजमेर के कहे के मुताबिक चेहरे पर मसनूई शर्म लाल होने की कोशिश की थी, मगर अंदर ही अंदर इस मुनाफकत में गड़ रही थी कि वो एक एक लम्हा जहर मार कर रही थी। जब घर वाले मुसलसल उससे रात की बातें करके उसे मजीद अजियत दे रहे थे, उसे हर हंसी एक ताना लग रही थी, हर प्यार भरा जुमला एक बोझ, क्योंकि उसे मालूम था कि ये सब एक झूठ की बुनियाद पर है जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं जानती थी। उसने दुआ की कि काश अजमेर जल्दी नीचे आ जाए ताकि सबकी तवज्जो उसकी तरफ मुंबजिल हो जाए और उसकी तफशीश से बच सके। अभी नाश्ते की मेज़ पर जुमलों की और कहकों का सिलसिला जारी था कि अजमेर की भारी कदमों की चाप सुनाई दी। वो बिल्कुल नम्र और पुरएतमाद अंदाज में डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ था जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। उसने कुर्सी खींची और आयरा के बिल्कुल बराबर में बैठ गया था, जिससे आयरा के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। सुबह खैर सबको, उसने मुस्कुराते हुए कहा था और बड़ी महारत से आयरा की प्लेट में आमलेट का एक टुकड़ा रखा। आयरा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। इतनी थकन भी अच्छी नहीं है कि इंसान अपनी सेहत का ख्याल ही ना रखे। अजमेर का ये जुमला सुनकर मेज़ पर मौजूद खवातीन ने एक दूसरे के साथ
کو دوبارہ مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا تھا، جبکہ عائرہ کا جی چاہا کہ وہ چیخ مار کر رو دے، اور ازمیر کی یہ اداکاری اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ ایک پل میں کتنا بدل جاتا تھا۔ ساس نے پیار سے ازمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے اتنا بھی تنگ نہ کیا کرو کہ بیچاری ناشتہ بھی نہ کر سکے۔ ازمیر نے گہری نظر عائرہ کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی تھی، جس میں ایک انبتا چھپا ہوا تھا کہ وہ اپنے تاثرات درست رکھے۔ اس نے ہنس کر جواب دیا، امی اب یہ اس گھر کی ملکہ ہے، اسے میری عادت تو ڈالنی ہی پڑے گی۔ عائرہ نے خاموشی سے سر جھکائے رکھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ازمیر کی ہر بات اس کے گرد جھوٹ کا ایک ایسا جال بن رہی ہے جس سے نکلنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اس جوڑی کی کیمسٹری کی تعریف کر رہا تھا، لیکن صرف عائرہ جانتی تھی کہ اس کے بغل میں بیٹھا شخص کتنا اجنبی اور کتنا پراسرار ہے۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی ازمیر نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ امی مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، شاید واپسی میں دیر ہو جائے گی، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا، اور پھر پلٹ کر عائرہ کی طرف دیکھا جو اب گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور سب کے سامنے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن عائرہ کو اس کے لمس میں وہ برف سی ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی جو اس کے خون کو جما دینے کے لیے کافی تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور زیادہ اداس مت ہونا، میں تمہارے لیے کچھ خاص لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے مزے سے مڑا اور لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی کے پورچ سے نکلنے کی آواز آئی، عائرہ کے کندھے خود بخود ہی ڈھیر ہو گئے تھے، جیسے اس پر سے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیڈ پر گر گئی تھی۔ تکیے میں منہ چھپا کر وہ دیر تک سسکیاں بھرتی رہی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ازمیر سے اسے یہ مہنگے تحفے اور دنیا کے سامنے یہ جھوٹی محبت کیوں دے رہا ہے، جبکہ تنہائی میں وہ اسے ایک اجنبی سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر ازمیر کیا چھپا رہا ہے، وہ کیوں چاہتا ہے کہ دنیا اسے ایک بہت ہی رومانوی اور مردانہ شخصیت کے طور پر دیکھے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ عائرہ کی معصوم سوچ بھی اس گتھی کو سلجھانے سے قاصر تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ یہ پرتعیش زندگی دراصل ایک سنہری پنجرہ ہے جس کی چابی صرف ازمیر کے پاس ہے۔ کمرے کی خاموشی عائرہ کو کاٹ کھانے کو دو رہی تھی، اس لیے وہ خود کو مصروف رکھنے کے بہانے دوبارہ سے اپنی چیزیں ترتیب دینے لگی۔ اسے ابھی کمرے میں گھومتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور بڑی بھابھی ایک بڑا سا ٹرے لیے اندر داخل ہوئی جس میں مختلف پھل اور جوس رکھا ہوا تھا۔ عائرہ یہ لو، تھوڑی توانائی بحال کرو۔ ازمیر تو کیا اپنے کام پر، لیکن تمہیں اپنا تو خیال رکھنا ہوگا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بیڈ پر ٹرے رکھی تھی اور عائرہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ عائرہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظریں بار بار عائرہ کے چہرے پر کمرے کے کونے میں پڑی ازمیر کے اس صوفے پر ٹکی تھی جہاں اس نے پوری رات گزاری تھی۔ بھابھی نے اس کی خاموشی کو شرم و حیا سمجھا اور اب ہنس کر کہنے لگی، تم بہت خوش قسمت ہو عائرہ، ازمیر جتنا باہر سے سخت نظر آتا ہے تمہارے لیے اتنا ہی نرم دل نکلا، دیکھو تو تمہاری خاطر اس نے آج اپنے کمرے کا نقشہ ہی بدل دیا۔ عائرہ کا دل ان باتوں سے مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ نرم دلی نہیں بلکہ ایک خول ہے کہ زبان سے نے ساتھ نہ دیا۔ بھابھی کے جانے کے بعد اس نے کمرے کی ہر چیز کو غور سے دیکھا۔ وہاں ہر آسائش موجود تھی، بہترین عطر، قیمتی لباس اور ضرورت کی ہر شے، مگر وہ سکون غائب تھا جو ایک شادی شدہ جوڑے کے درمیان ہونا چاہیے۔ اسے رہ کر یہ خیال ستا رہا تھا کہ ازمیر اسے ہر وہ چیز لا کر دے جس کی ایک لڑکی کو خواہش کر سکتی ہے، مگر وہ جو اصل ضرورت ہے، وہ قربت، وہ سچائی، اس سے جان بوجھ کر کیوں بھاگ رہا ہے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر اور سوچا کہ پوری زندگی اسے اسی دکھاوے اور تحفوں کے سہارے گزارنی پڑے گی۔ کیا ازمیر جانے کے بعد کمرے کی ہر دیوار عائرہ کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور اس کی کزن روبینہ شوق قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ روبینہ کی آمد نے عائرہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک کھلکھلاہٹ، تھوڑی سی جان ڈالی تھی، مگر روبینہ کی تیز نظروں نے پل بھر میں ہی عائرہ کی آنکھوں کے پیچھے چھپے دکھ کو بھانپ لیا تھا۔ مبارک ہو دلہا رانی، لیکن یہ کیا رنگ اتنا فاق کیوں ہے؟ زرمینہ نے روبینہ نے بیڈ پر بیٹھے ہوئے چھیڑا تھا۔ عائرہ نے حسب عادت نظریں جھکا لی، جواب دینے کے بجائے اپنے دوپٹے کے کونے سے کھیلنے لگی۔ روبینہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی، چہرے کو دیکھا تھا۔ روبینہ نے اسے کریدنے کی کوشش کی، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ عائرہ، ہم بچپن کے ساتھی ہیں، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ ازمیر بھائی کا رویہ کیسا ہے؟ وہ تمہیں خوش تو رکھ رہی ہے نا؟ یہ سنتے ہی عائرہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور روبینہ کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ روبینہ کو سمجھ نہیں آئی، وہ مجھے ہر چیز لا کر دیتے ہیں، روبینہ ہر آسائش
میرے قدموں میں ہے، لیکن ہچکیاں لیتے ہوئے رکی تھی۔ لیکن کیا روبینہ نے اسے ہلا کر کے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا؟ آئرہ نے روتے ہوئے اسے ازمیر کے اس عجیب و غریب حکم اور رات کی اس سرد خاموشی کے بارے میں سب بتا دیا جس نے اس کی معصوم دنیا کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ آئرہ کی باتیں سن کر روبینہ کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آ رہا ہے کہ اور ازمیر کی اس ظاہری سختی کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے۔ روبینہ کافی دیر تک خاموشی سے آئرہ کے چہرے کو دیکھتی رہی اور اس کے ذہن میں ازمیر کی شخصیت اور آئرہ کے انکشافات کے درمیان کڑیاں مل رہی تھی۔ آئرہ میری بات غور سے سنو، مگر جب ضرورت سے زیادہ رعب دکھائے یا توپوں کے پیچھے چھپے تو سمجھ لینا کہ وہ کسی چیز کی پردہ پوشی کر رہا ہے۔ روبینہ نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ آئرہ نے حیرت سے آنسو پوچھے اور اپنی کزن کی طرف دیکھا جو اب گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہارا مطلب کیا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ لیکن وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس دونوں گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ آئرہ کی معصومیت پر روبینہ کو ترس آ رہا تھا۔ اس نے آئرہ کے مزید قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ کبھی کبھی انسان اندر سے اتنا ہی حالی ہوتا ہے جتنا وہ باہر سے بھرا ہوا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ازمیر بھائی کا تمہیں یہ حکم دینا کہ باہر جا کر تھکن کا ناٹک کرو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دنیا کی نظروں میں اپنی کسی بڑی کمزوری کو چھپانا چاہتے ہیں۔ آئرہ کا دل زور زور سے دھڑکنا اسے کبھی اس زاویے سے سوچنے کا خیال نہیں آیا۔ روبینہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ تمہیں ہر چیز لا کر دیں گے، تمہاری ہر فرمائش پوری کریں گے، بس اس ایک کمی کا احساس مٹانے کے لیے جو وہ خود جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا آئرہ، ایسی شادی میں عورت صرف ایک سجاوٹ کی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ آئرہ کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے گرد موجود پرتعیش دیواریں اسے مزید قید کر رہی ہیں۔ روبینہ کی باتوں نے اس کے ذہن میں شک اور تجسس کا بیج بو دیا تھا جو اب اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ روبینہ کے جانے کے بعد آئرہ کئی گھنٹے تک کسی جگہ بیٹھی رہی جہاں کچھ دیر پہلے اس کی کزن نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ اس کے ذہن میں روبینہ کی باتیں بار بار گھوم رہی تھی اور ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ وہ بار بار اس کمرے کی ان مہنگی چیزوں کو دیکھتی جنہیں ازمیر نے اس کی خوشی کے لیے خریدا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ازمیر نے ہر بار اس کی غربت سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی کام اور تھکن کا بہانہ بنایا تھا۔ واقعی وہ سب ایک ڈھونگ تھا؟ کیا ازمیر کا وہ مردانہ رعب اور غصہ صرف اس لیے تھا کہ وہ آئرہ کو ڈرا کر حقیقت سے دور رکھ سکے؟ آئرہ کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اسے تو غصے میں کی گئی بات پر رونا آ جاتا تھا، لیکن آج پہلی بار اس کے آنسو اپنی قسمت پر نہیں بلکہ اس دھوکے پر نکل رہے تھے جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے تو اور ازمیر کی واپسی کا وقت قریب تھا۔ آئرہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سوجے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا اور فوراً سے اسے لگا کہ جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ ازمیر کی ساکھ ہے، بچانے کے لیے رکھی گئی ہے، ایک کٹ پتلی ہے۔ آج اسے ازمیر کی آمد پر وہی پرانا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ جو اسے کچھ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید اس کی وحشت کا نشانہ نہیں بنے گی، خاموش قید میں نہیں رہے گی۔ اسے سچ جاننا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے اپنا ڈرپوک وجود سے باہر ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو ازمیر واپس آیا۔ حسب معمول اس کے ہاتھ میں کئی چیزیں تھیں، کئی شاپنگ بیگز تھے، جیسے وہ ان قیمتی تحائف کے بوجھ تلے آئرہ کی زبان بند رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے بیگز بیڈ پر رکھے اور آئرہ کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن آئرہ نے غیر ارادی طور پر اپنا سر پیچھے کر لیا۔ ازمیر کے ماتھے پر بل پڑے اور اس کی آنکھوں میں وہی جانی پہچانی سردی اتر آئی تھی۔ یہ تمہارے لیے کچھ کپڑے اور جویلری ہے، دیکھو تمہیں پسند آتی ہیں یا نہیں، اس نے بھاری لہجے میں کہا تھا۔ آئرہ نے بیگز کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نم آنکھوں سے براہ راست ازمیر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ جھانکا، مجھے یہ سب نہیں چاہیے ازمیر صاحب، مجھے بس اتنا بتا دیں کہ آپ مجھ سے بھاگ کیوں رہے ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجے میں ایک عجیب سی ہمت تھی۔ ازمیر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پایا اور زور سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں طنز اور خوف دونوں شامل تھے۔ تمہیں شاید بہت زیادہ لاڈ پیار مل گیا ہے آئرہ، اسی لیے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، تمہیں اس گھر کی ملکہ بنا دیا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ تم مجھ سے فضول سوال کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے اس کا بازو دبوچا تھا جس سے آئرہ کے آنسو چھلک پڑے اور اس کا وہ جاہ و جلال آئرہ کو خاموش کرانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن اب آئرہ کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ غصہ اور دراصل ایک ڈھال ہے جس کے پیچھے ازمیر کی اپنی بہت بڑی خامی کو چھپا رہا ہے۔ ازمیر کا بازو پر دباؤ بڑھا تو آئرہ کی سسکیاں کمرے کی
خاموشی میں گونجنے لگی، لیکن اس بار وہ ڈر کر پیچھے نہیں ہٹی۔ ازمیر نے جب دیکھا کہ آئرہ کی آنکھوں میں خوف کے بجائے ایک سوالیہ نشان ہے تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا تھا۔ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے اس پر شکر ادا کرو، عورت کا کام سوال کرنا نہیں ہوتا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ آئرہ نے تڑپ کر جواب دیا، عورت کا کام صرف زیورات پہن کر نمائش کرنا بھی نہیں ہوتا۔ ازمیر صاحب، میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی شو پیس نہیں کہ جسے آپ دنیا کو سجانے کے لیے سجا کر رکھتے ہیں اور تنہائی میں اسے دور بھاگتے ہیں۔ ازمیر کا سینہ غصے سے تھوکنی کی طرف چلنے لگا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے اس کا برسوں سے سنبھلا بھرم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹا اور آئرہ کے چہرے کے بالکل قریب آ کر داڑا، خاموش ہو جاؤ، اگر دوبارہ زبان چلائی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم اس گھر کی عزت ہو۔ اس کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ آئرہ کا وجود کانپ اٹھا تھا، مگر اس غصے نے اسے ایک بات کا یقین دلایا کہ وہ صحیح سمت میں سوچ رہی ہے۔ ازمیر غصے میں پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دیوار پر لگی ہوئی تصویریں تک ہل گئی تھی۔ آئرہ بیڈ پر گر گئی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ ازمیر اسے ہر وہ چیز لا کر دے سکتا ہے جو پیسوں سے خریدی جا سکے، مگر وہ جذباتی سکون اور قربت اس کے بس میں نہیں تھا، اور وہ یہی اس کا راز تھا، جس کے فاش ہونے کے ڈر سے وہ ایک درندہ بن جاتا تھا۔ اگلے 2 دن ازمیر نے آئرہ سے مکمل طور پر کلام بند کر دیا تھا۔ وہ گھر آتا تو لیکن آئرہ کے وجود پر کو نظر انداز کر کے خاموشی سے لیٹ جاتا تھا۔ آئرہ کا برا حال تھا، ایک طرف تو وہ اس کے غصے سے ڈرتی تھی، دوسری طرف اس کی ممتا بھری معصومیت اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ شاید ازمیر کسی تکلیف میں ہے۔ اسے بے چینی کے عالم میں آئرہ نے ایک بار پھر روبینہ سے فون کیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ روبینہ جو پہلے ہی اس کے بارے میں معاملے کو بھانپ چکی تھی، شام کے وقت دبے قدموں آئرہ کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی معمولی ڈبی تھی جسے اس نے بڑی رازداری سے آئرہ کی ہتھیلی میں پر رکھ دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آئرہ نے سہم کر پوچھا تھا۔ روبینہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کی تھی، یہ تمہارے تمام مسئلے کا حل، آج رات ازمیر کے دودھ میں ملا کر دے دینا اور اس کے بعد وہ خود تمہارے قریب آئے گا اور تمہاری وہ تمام محرومیاں ختم ہو جائیں گی جن کا تم نے ذکر کیا تھا۔ آئرہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور یہ سب ایک گناہ کی طرح لگ رہا تھا، لیکن روبینہ نے اسے تسلی دی کہ اپنی محبت اور حق پانے کے لیے سب جائز ہے۔ آئرہ نے وہ ڈبی اپنی مٹھی میں پیچ دی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اس چھوٹی سی ڈبی کے اندر جو سکوپ ہے وہ ازمیر کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہونے والا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات ازمیر کے اس خوف کا سامنا کرے گی جس نے ان دونوں کے درمیان ایک ہمالیہ کھڑا کر رکھا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد آئرہ کا دل کسی پنچھی کی طرح سینے میں پھڑک رہا تھا اور اس نے کچن میں جا کر ازمیر کے لیے دودھ کا گلاس تیار کیا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے روبینہ کی دی ہوئی وہ ڈبی کھولی جس کے اندر موجود سکوپ دیکھتے ہوئے اس نے آئرہ کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن ازمیر کی بے رخی اور اسے اپنے ادھورے پن کے احساس نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے وہ دوا دودھ میں ہلکی اور گلاس لے کر کمرے میں آگے دی۔ ازمیر ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں تھا۔ آئرہ کو قریب آتے دیکھ کر اس نے اسے ایک سرد نگاہ ڈالی مگر کچھ بولا نہیں۔ آئرہ نے دبی زبان میں کہا، آپ کے لیے دودھ لائی ہوں، پی لیں۔ ازمیر نے بغیر کسی سوال کے گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ آئرہ خاموشی سے بیڈ کی طرف لیٹ کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ازمیر پر جمی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ازمیر کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ اے سی اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے ازمیر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے اور اس کی سانس بوجھل ہونے لگی تھی۔ آئرہ نے دیکھا کہ ازمیر کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ شدت اضطراب میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ اچانک ازمیر نے نیم بے ہوشی کے عالم میں آئرہ کا ہاتھ شدت سے تھام لیا تھا اور اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ آئرہ کی سسکی نکل گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ ازمیر کے وجود میں جیسے کوئی طوفان برپا تھا۔ وہی شخص جو کل تک دور بھاگتا تھا آج تڑپ کر آئرہ کے قریب آ گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود کرب آئرہ کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ ازمیر کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی اور اس کا جسم تپ رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں اس کی اذیت کا پتہ دے رہی تھی۔ آئرہ جو صرف قربت چاہتی تھی اب اس کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ازمیر نے نیم آنکھوں سے آئرہ کو دیکھا تھا اور اس کی نظروں میں وہ ہمیشہ والا رعب نہیں تھا بلکہ ایک بے بسی تھی جسے دیکھ کر وہ خود بھی پریشان تھی، جو آئرہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آئرہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے وہ مشکل یہ الفاظ ادا کیے اور اس کے سر آئرہ کے کندھے پر ٹکے تھے۔ آئرہ کو محسوس ہوا کہ ازمیر کا پورا وجود لرز رہا تھا، جیسے اس کے اندر
हुई बहुत बड़ी जंग छिड़ी हो। वही अजमेर जो उसे छूने से कतराता था और उस वक्त एक सहारे के लिए उससे लिपट रहा था। आयरा के दिल में खौफ और हमदर्दी की लहरें एक साथ उठने लगी थी। उसने लरजते हाथों के साथ वो अजमेर के माथे के पसीने पूछा था, मगर जैसे ही उसका हाथ अजमेर के सीने पर पड़ा था उसे उसके दिल की धड़कन गैर मामूली तौर पर तेज महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि रुबीना की दी हुई दुआ शायद अजमेर के असाब पर ऐसा असर किया था कि जिसे उसका कमज़ोर जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अजमेर की गिरफ्त आयरा के हाथ पर मजीद सख्त हो गई थी। वो कराहते हुए दोबारा बिस्तर पर गिर गया था, जबकि आयरा साकत खड़ी ये सोचने लगी कि सच जानने की इस कोशिश ने कहीं अजमेर की जान को खतरे में तो नहीं डाल दिया। अजमेर का सांस उखड़ने लगा और उसके चेहरे की रंगत सुर्ख से जर्द पड़ने लगी थी। वो शदीद कर्ब में आंखें मीच चुका था, मगर उसकी उंगलियां अब भी आयरा की कलाई को किसी डूबते हुए के सहारे की तरह जकड़े हुई थी। आयरा की अब सांसें हलक में ही अटक गई थी। उसने तो सिर्फ मोहब्बत और तवज्जो मांगी थी, लेकिन सामने मौजूद मंजर ने उसे हिलाकर रख दिया था। अजमेर साहब, मेरी बात सुने, हिम्मत करें। आयरा ने रोते हुए उसे झंझोड़ा, मगर अजमेर की तरफ से कोई जवाब न आया। उसे यूं लगा कि जैसे अजमेर का वजूद अंदर से टूट रहा हो। वो मर्दाना वजाहत और सख्त लहजा उस वक्त बेबस हो चुका था। आयरा ने बदहवासी में बैठ के करीब रखा पानी का गिलास उठाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे, मगर अजमेर सिर्फ और सिर्फ एक गहरी कराह भरी और उसका हाथ आयरा की गिरफ्त में से छूटकर बिस्तर पर ढेर हो गया था। आयरा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। उसे रुबीना पर गुस्सा आ रहा था और वो खुद भी उससे ज्यादा भी कि एक अनजान दवा पर भरोसा करके अजमेर की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। कमरे में लगी घड़ी की टिक टिक आयरा के दिल की धड़कनों के साथ ही मुकाबला कर रही थी और वो साकित और जामिद ये देख रही थी कि अजमेर का वो राज जिसे छुपाने के लिए उसने इतने जतन किए थे, आज उसने अपनी ही जान के दुश्मन बन गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर वालों को आवाज़ दें या फिर इस खामोश जुर्म की शरीक बनकर अजमेर की ज़िंदगी की दुआ करे। आयरा की घबराहट अब जिहों में बदलने ही वाली थी कि अजमेर ने अचानक एक लंबा और गहरा सांस लिया और अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो चुकी थी और वो पूरी तरह से होश में नहीं था, लेकिन उसने बदखवासी में आयरा को बाजू से पकड़कर इतना करीब खींचा, तुमने क्या किया मेरे साथ? उसकी आवाज़ इतनी भारी और लरजती हुई थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। आयरा का जिस्म बर्फ की तरह से ठंडा पड़ गया था और उसकी जुबान तालू के साथ चिपक गई थी और वो सिर्फ आंसू भरी नज़रों से उसे देखने लगी थी। वो उसे क्या जवाब देती? अजमेर ने उसके चेहरे को दोनों हाथों के हिसार में लिया और उसका लम्स इतना गर्म था कि आयरा को अपनी जलती हुई जिल्द जलती हुई महसूस हुई और वो कुछ कहना चाहता था, शायद गुस्सा करना चाहता था या अपनी तकलीफ बताना चाहता था, लेकिन दुआ के असर ने उसके असाब को इस कदर मफलूज कर दिया था कि वो